अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप सुनते हैं हर जुम्मे के दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। और सामीन, आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं और आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात करते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में सेहत को बहुत पीछे छोड़ जाते हैं और उस वक्त याद आता है जब पानी सर से गुज़र चुका होता है। अगर आप सेहतमंद हैं तो पूरा माशरा सेहतमंद है। आपको ज़िंदगी गुजारने का एक अलग ही मज़ा आता है जब आप सेहतमंद रहते हैं। बहुत सारे हमने बातचीत की हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का मतलब क्या होता है। बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने डिस्कशन की। और आप ये भी जानते हैं कि हर जुमे को 10 से 11 हम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की जानिब से शो पेश करते हैं और मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स हमारे स्टूडियो में आते हैं। आज का बहुत एक अहम टॉपिक है। आज हम बात करेंगे हिफाजती टीका जात के ऊपर। हिफाजती टीका क्या होता है और इम्यूनाइजेशन जिसको मैं कहूँगी, और अगर हम अपने बच्चों को वक्त पे ये तमाम हिफाजती टीके लगा रहे होते हैं तो वो किस तरह बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो मोहलिक बीमारियां हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है, किस तरह वो बच जाते हैं, क्यों ज़रूरी है, और कौन सी ऐसी ख़तरनाक और जानलेवा बीमारियां हैं जिससे बचना ज़रूरी है, और उसके टीके कौन से होते हैं, कब कब लगते हैं, और ना लगने की क्या मसाइल पेश आ सकते हैं, इन सब पे बात करेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर फरहाना ज़फ़र मौजूद हैं। शी इज़ एसोसिएट प्रोफेसर, बच्चों के अमराज की डॉक्टर हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरहाना। वालेकुम अस्सलाम मिस अंबर। कैसी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस बहुत अहम और हसास टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया है। और मेरे ख्याल में ये टॉपिक इसलिए भी बहुत अहम है कि ये जो अप्रैल का लास्ट वीक है, जो 24 से 30 अप्रैल के दरमियान जो हमारे ये दिन है, ये बहुत अहम इसलिए कि पूरी दुनिया में वैक्सीन से आगाही का जो है मुहिम इसमें चलाई जाती है ताकि लोगों में ये शऊर बेदार किया जाए। और इस दफ़ा का स्लोगन तो है वैक्सीन फॉर ऑल एंड इट्स ह्यूमनली बिल्कुल पॉसिबल फॉर ऑल। तो इसका मतलब भी यही है कि हर एक के लिए वैक्सीन की जो है सहूलत हर बच्चे के लिए मुयसर होनी चाहिए। और ये सब हम सब मिलकर कलेक्टिवली हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। और इसमें आज आपका शो भी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये फिल्म 105 की बहुत कामयाबी है कि ये शो आप कर रहे हैं और इस इम्पॉर्टेंट मुहिम में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि इम्यूनाइजेशन या हिफाजती टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन ये क्यों ज़रूरी है? हम जब अपने आसपास लोगों को देखते हैं तो मुख्तलिफ़ रवैये देखे जाते हैं हिफाजती टीकों के हवाले से, मुख्तलिफ़ सोच देखी जाती है। लोग हिफाजती टीकों को बाज़ औक़ात बहुत सीरियसली भी फ़ॉलो करते हैं और मैंने बाज़ औक़ात देखा है कि लोग इतना इसको इम्पॉर्टेंट नहीं समझते। तो कैसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब मैं बात करूँ एक अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। अच्छा, जब भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बच्चे मुस्तकबिल के या कौम के मेमार होते हैं, तो ये बड़ा वल्नरेबल पीरियड होता है। ये एज ऐसी होती है जिसमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बहुत कम होती है, और बच्चों की सेहत ही मुस्तकबिल हमारे उसको मुस्तकबिल को रोशन कर सकती है। तो इस एज में बहुत सारी मुहलिक बीमारियाँ जो ख़ास तौर पर, जैसे अगर हम कहें तो अंडर 5 ईयर में, 5 साल से छोटे बच्चों में, और हम ज़्यादातर जो बीमारियां शरह अमवात देखते हैं वो नमूनिया से, गर्दन तोड़ बुखार से, खसरा से हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखते हैं। इसी तरह टीबी जैसे मौलिक मर्ज़, और मैं कहूँगी कि टाइफॉइड जो हमारे पास, तो हम अपने चारों तरफ ये जब बीमारियां देखते हैं और उसके साथ जो लोगों की मुश्किलात और उस फैमिली का फाइनेंशियल और इमोशनल सारी चीज़ें देखते हैं, और बच्चे की उसमें जान को भी ख़तरा होता है और बच्चे की सेहत बाद में भी उससे मुतासर होती है। तो फिर ये अहमियत हमें पता चलती है कि ये जो है हिफाजती टीके कितने अहम हैं, स्पेशली पहले कुछ सालों में। और इसके बाद जो है ओल्ड एज में भी इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है, और ख़ास जो हाई रिस्क ग्रुप है जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स वगैरह हैं, तो इन हिफाजती टीकों की बहुत अहमियत है, क्योंकि इनसे हम वो उन मौलिक बीमारियों से पर काबू पा सकते हैं जिससे जो है हमारे बच्चे मुस्तकिल जो है तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं, और उससे हमारी शरह अमवात भी बढ़ रही हैं। और दुनिया में अगर आप देखें तो स्मॉल पॉक्स जैसी बड़ी बीमारी का ख़ात्मा इसी वैक्सीन के ज़रिए हुआ है।
بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر فرحانہ. اور جب میں کووڈ کے دور کی بات کروں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ مطلب کووڈ کی ویکسین، وہ بھی خیر ایک ویکسین ہی تھی، تو اب کس طرح اس نے پوری دنیا میں کس طرح ویکسین آئی اور لوگوں نے لگوائی. بہت کچھ لوگ نہیں بھی لگوانا چاہتے تھے، لیکن کتنا ضروری تھا اس وقت ویکسین لگانا بھی. اچھا دیکھیے، کووڈ نے ہمیں بہت سارے لیسن صحیح سکھائے ہیں، بات ہے بالکل. اور کووڈ کی ویکسین کے لیے بھی کتنی زیادہ لوگوں میں ریزسٹنس تھی، لوگ نہیں بہت. لگانا چاہتے تھے، اور ایک گروپ تھا جو اس کو جو مستقل کنونس بھی کر رہا تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ کووڈ میں جو ہے ویکسین ہی الٹیمیٹ، جو اس کا آخری سلوشن تھا وہ ویکسین ہی سے. سو جب بھی دنیا میں کوئی پینڈیمک یعنی کوئی وبائی بیماری پوری دنیا کو متاثر کرتی ہے، تو اس میں ویکسین ہی بہت بڑا رول ادا کرتی ہے، تاکہ اس بیماری کی ٹرانسمیشن کو، ایک چین ہے نا، یہ ایک چین ہے، جس چین کو توڑنے کے لیے کہیں نہ کہیں ویکسین کا سب سے بہترین رول ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آئی تھنک ویکسین لگانا بڑی اہم ہے. اچھا اگر میں ویکسین کی بات کروں جو ظاہر ہم بچوں کو لگاتے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی جو ویکسینس لگتی ہیں کون کون سی ہوتی ہیں، تھوڑا سا اگر ہم ایٹ لیسٹ 6 month تک کی ویکسین کو تھوڑا سا ڈسکس کر سکیں، کہ تاکہ ماں باپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ناؤ دس از دا پوائنٹ، اور ہاسپٹل کیسے اس میں سپورٹ کرتا ہے، کن چیزوں کو فالو کرنا چاہیے ماں باپ کو. اس پہ تھوڑی سی اگر ڈیٹیل بتا سکیں. اچھا، میں اس پر بالکل بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ پاکستان میں جو ہمارا EPI ایکسپینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن ہے، یعنی حفاظتی ٹیکوں کا جو پروگرام ہے، وہ بہت سمپل اور بہت آسان ہے. اور اس میں ہمارے پاس جو ہے پیدائش سے جو ہے بچے کی ویکسین شروع ہوتی ہے، اور پہلی ویکسین جو ہے پیدائش پر جو ملتی ہے وہ اس کو BCG یعنی TB سے بچاؤ کا ٹیکہ ملتا ہے، اور پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، اور ہیپیٹائٹس B کی ویکسین ملتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے 6 ہفتے، 10 ہفتے اور 14 ہفتے پر اس کو جو ہے کمبائن ویکسینز لگائی جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر 9 مہینے پر اور پھر 15 مہینے پر. تو اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹل 7 وزٹ ہیں، جس میں ایک وزٹ تو اسی وقت ہاسپٹل ہی میں ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے ٹوٹل 7 وزٹس ہیں، جو شروع میں ہمیں لگتا ہے کہ جلدی جلدی ہم جا رہے ہیں، لیکن یہ گورنمنٹ نے یہ ساری جو ہے سہولت آپ کے گھر کے قریب حفاظتی ٹیکوں کے جو مرکز ہیں ان پر گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں سیکٹرز میں اویلیبل کی ہے، اور یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. تو یہ ہمارے بچوں کا حق ہے کہ ان کو یہ فری آف کاسٹ ویکسین لگائیں. اس میں بہت مہلک بیماریاں ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ نمونیا ہے، ڈائریا کی ویکسین ہے، خسرہ کی ویکسین ہے، TB کی، اور گردن توڑ بخار جیسی، خناق، کالی کھانسی. ہم دیکھتے ہیں ہماری طرف ہمارے بچے زیادہ تر انہی بیماریوں سے متاثر ہوتے ہیں. اور اگر میں آپ سے شیئر کروں کہ دنیا میں ان ویکسین کو جو پچھلے 5 دہائیوں سے ویکسین دی جا رہی ہیں، اس سے تقریباً بچوں کا سروائیول جو ہے وہ 40% تک انکریز ہوا ہے صرف ان ویکسینز کے لگانے سے. تو ان کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا اہم رول ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ ڈاکٹر فرحانہ. چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، اور بھی بہت ساری اس پہ باتیں ہیں جو ہم کریں گے. اور جب ہم بات کرتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ویکسینس اویلیبل ہوتی ہیں، جو آپ نے کہا فری آف کاسٹ بھی ہوتی ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلس بھی لگا رہے ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کا مختلف ویوز ہیں اس میں کہ فری آف کاسٹ جو ہے اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. میں چاہوں گی کہ یہاں پر یہ بھی آپ ضرور کلیئر کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ظاہر ہے سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں خرید کے ہی لگائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو اس پہ آپ کی کلیئرنس چاہیے ہوگی. اچھا ڈاکٹر فرحانہ، آپ نے کہا کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی طرف سے دونوں اویلیبل ہوتے ہیں، دونوں میں کوئی ڈفرینس تو نہیں؟ اچھا دیکھیے، میں یہ بات کلیئر کرنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ نے ہی بہت ساری فیسلٹی پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی دی ہوئی ہے. جو یہ ویکسین ہے، یہ جو میں نے کہا کہ حفاظتی ٹیکوں کا جو پاکستان کا پروگرام ہے، یہ ساری جو میں نے 7 آپ کو بتایا 7 اسٹیپ میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور 12 مہلک بیماریوں سے جو ہے ہمارے پاس ابھی ویکسین موجود ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان دے رہی ہے، اور وہ سارے بچوں کو اس کا حق ہے، ان کو بنیادی کہ ان کو ملنا چاہیے. اور یہ جو ہے حفاظتی ٹیکوں کے مرکز پہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی حفاظتی ٹیکوں کے مرکز میں یہ ویکسین اویلیبل ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے تو وہاں پرائیویٹ ویکسین ہی اویلیبل ہوگی. بہت سارے جیسے ہم کہیں ضیاء الدین ہاسپٹل میں، تو وہاں کے حفاظتی ٹیکوں کے مرکز میں ہمارے پاس گورنمنٹ کی پرووائڈ کی ہوئی حفاظتی ٹیکے موجود ہیں، اور یہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں.
اور وہاں آپ کو ساری انفارمیشن بھی ان کے بارے میں دی جاتی ہے. بالکل. اچھا میں ایک اور چیز بھی چاہوں گی کہ یہ ویکسین ہمارے بچوں کے اندر جب ہم لگاتے ہیں تو وہ کس طرح مختلف بیماریوں سے بچاتے ہیں, اس میں کیا اندر جا کے اس کا رول ہوتا ہے؟ اچھا ویکسین جو ہے اس کا جو ہے رول جو ہے یہ پورا ایک سائنس ہے. تو اگر میں اس کو کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کرنا, تو اگر میں اس کو سمرائز کروں تو ہماری باڈی میں جو ہمارا امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت ہے اس کو پہلے ہی سے خبردار کرنا ہے کہ اگر ایسا کوئی جرمز آئے, ایسا کوئی جراثیم آئے تو اس کو کس طرح سے باڈی نے ہینڈل کرنا ہے, اس کو وہیں کے وہیں روک دینا ہے. کیونکہ ہمارا جو قوت مدافعت والا سسٹم ہے یہ لرن کرتا ہے وتھ ٹائم. جب وہ کسی چیز سے ایکسپوز ہوتا ہے, کسی چیز کو اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اس کے خلاف اپنی جو ہے اپنی ایفرٹ شو کرتا ہے اور اس کے خلاف اپنا ڈیفنس بناتا ہے. تو ویکسین وہ طریقہ ہے جس میں انہی جراثیم کے جو وہ حصے ہیں جو انفیکشن نہیں کر سکتے, لیکن وہ حصے جو ہے وہ ایک خاص پروسیس کے ذریعے پہلے لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ڈفرینٹ فیزز میں ان کا ٹرائل ہوتا ہے اور پھر یہ اویلیبل FDA یا اور آتھورائزنگ باڈی سے وہ کنفرم کر کر ان کو اپروو کر کر اور پھر یہ یوز کیے جاتے ہیں. تو یہ باڈی میں جا کر جو ہے باڈی میں وہ جا کر وہ میموری سیل وہ ڈیفنس کی جو ہے ایک پورا سسٹم جو ہے بناتے ہیں تاکہ وہ جیسے ہی وہ اس جراثیم سے باڈی ایکسپوز ہوتی ہے تو پہلے سے اس میں وہ اس کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس کو فوراً کنٹرول کر لے, تو بیماری نہیں آتی اور بیماری بڑھنے نہیں دی جاتی. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر فرحانہ کہ جب ویکسینز جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو جب لگائی جاتی ہیں تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ بہت دفعہ بچوں کو لگانے کے بعد ڈفرینٹ سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ کیا سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ کو اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا ویکسین کی سیفٹی بہت اہم ہے کیونکہ ہمارے ماں باپ کا بہت بڑے جو ایک گروپ ہے اس کا یہی خیال ہے کہ ویکسین جو ہے ان کی سیفٹی بہت جو ہے کمپرومائز ہے. اس پر بہت لوگوں کے سوال ہیں کہ یہ ویکسین کیا سیف بھی ہیں یا نہیں ہیں اور اس میں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جو ہمارے بچوں کو نقصان پہنچائیں. تو میں اگین یہ کہنا چاہوں گی کہ ویکسین بالکل اس میں کچھ جو ہے معمولی سائیڈ افیکٹس بالکل ہو سکتے ہیں, جس میں جس جگہ ٹیکہ لگایا جائے وہاں کچھ تھوڑی سوزش سوجن ریڈنس ہو سکتی ہے, وہ 1 سے 2 دن کے لیے. اسی طرح تھوڑا بخار آ سکتا ہے کیونکہ میں نے کہا نا یہ طریقہ یہی ہے کہ باڈی کو وہ لرن کرایا جا رہا ہے کہ کس طرح قوت مدافعت ہماری اس کے اگینسٹ ایک اپنا پورا ڈیفنس اپنا ایک پورا مضبوط جو ہے ڈیفنس تیار کرے. تو جب وہ اس وقت تھوڑے بہت علامتیں ہو سکتی ہیں لیکن ویکسین کے کوئی میجر سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں. اور ویسے بھی اگر کوئی ایسا کوئی اوکیجنل کیس آتا بھی ہے تو اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے. میں آپ سے اگر شیئر کروں کہ 1999 میں جو ہے ڈائریا کی ویکسین تھی روٹا ٹیک ویکسین, اور اس کے ساتھ وہ لائسنس اپروو ہو کر مارکیٹ میں آئی تھی, لیکن اس کے ساتھ کچھ سائیڈ افیکٹ دیکھے گئے جو پیٹ کی جو ہے کچھ سائیڈ افیکٹ ایسے دیکھے گئے جس میں آنتوں میں رکاوٹ دیکھی گئی, تو وہ ویکسین مارکیٹ سے واپس لے لی گئی اور وہ ویکسین جو ہے اس کے بعد دوبارہ نہیں دی گئی. اس کے بعد جو ہے دوسری ویکسین جو ہے لانچ ہوئی. تو کبھی کبھار ایسے انٹوورڈ سائیڈ افیکٹ جو بہت ہی نگلیجبل ہیں اگر ایسے ہوں بھی تو وہ فوراً رپورٹ ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے اس پہ فوراً اس پر کام کیا جاتا ہے. تو ابھی اگر ہم جو 12 ویکسین ہم جو ابھی پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس میں اس کے شیڈیول میں ہے, یہ ساری سیف ویکسین ہیں اور ان کی کوئی ایسے میجر سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یہ ہر قسم کے بچوں کے لیے سیف ہے. بالکل. اچھا بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ ویکسین وقت پہ لگانا بھول جائیں. ٹھیک ہے, سمجھیں میں میزل کی بات کرتی ہوں. ٹھیک ہے, اگر کوئی بھول جائے کہ کون سے مہینے میں لگانی تھی اور ایک وہ مہینہ گزر جائے تو کیا فوراً جب یاد آئے تو لگا لینی چاہیے یا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر؟ اچھا یہ بھی بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے, تو میں کہوں گی یہ $1,000,000 کویسچن ہے, بیکاز یہ ہمارے پاس سب سے زیادہ ایسے کیسز آتے ہیں. جیسے ابھی لوگ سن رہے ہیں تو بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ ہمارے بچوں کی تو ویکسین نہیں اور اب تو ٹائم گزر گیا, بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ. کبھی بھی وقت نہیں گزرا ہے. ویکسین کا ایک شیڈیول ہے, لیکن ابھی جو 2019 جو ہم کہتے ہیں پوسٹ کووڈ ایرا جس میں ویکسین کی کوریج بہت کم ہو گئی تھی اور اس کے بعد ہم نے بہت ساری بیماریاں بڑھتے ہوئے دیکھی, تو اس کے بعد پاکستان میں بھی 2 بڑی جو ہے اس کی مہم شروع کی گئی تھی کہ کیچ اپ ویکسین, یعنی جن بچوں کو جو 1 سال کے 15 مہینے کے اندر والے ٹیکے ہیں نہیں ملے ان کو 5 سال کی عمر تک وہ ان کے گھر کے ڈور پر وہ پرووائڈ کیے جائیں, اسکولز میں لگائے جائیں تاکہ اس
جو گیپ کو کور کیا جائے، کیونکہ ہمیں کسی چیز کی مطلب بیماری کی ٹرانسمیشن کو روکنے کے لیے اور کوئی وبائی صورت اختیار کرنے سے روکنے کے لیے ایٹ لیسٹ 95% یا اس سے زیادہ کوریج چاہیے ہوتی ہے، اور ابھی ہم انفارچونیٹلی 80 to 85 یا 90 تک کوریج پر گئے ہیں. مختلف صوبوں میں مختلف حال ہے، لیکن ہمارے پاس یہ اویئرنیس جب جنریٹ ہوگی تو آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں. آپ اپنے بچے کی ویکسین کا کارڈ اگر ہے تو وہ لے کر آئیں، آپ کے اپنے جو ہے معالج سے مشورہ کریں، اور ان کا وہ پھر بالکل آپ کو حفاظتی ٹیکوں کا ایک شیڈول بنا دیں گے، جو میں نے کہا کہ ایزیلی اویلیبل بھی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے جب کووڈ تھا تو لوگ ڈر کے مارے گھر سے نہیں نکلتے تھے، ہاسپٹل جانا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا کہ وہاں سے ہمیں کووڈ لگ جائے گا. تو آئی گیس آئی ریمبر کہ بچے بہت سارے ایسے تھے جن کو شاید ویکسین وقت پہ نہیں لگ سکی تھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا، ایک اور سوال ہے یہاں پر، اقبال صاحب کہتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ آج ملیریا کا عالمی دن ہے، کیا ملیریا کی ویکسین ہر عمر کے آدمی لگا سکتا ہے، اور کبھی بھی دوسرا یا پولیو کی طرح ایمیونائزیشن کی بھی ترمیم ہوتی ہے؟ اچھا، ملیریا جو ہے نا، ہم دیکھیں تو ملیریا جو ہے مچھروں سے پھیلتا ہے، پیراسائٹ ہے. ملیریا کی ویکسین جو ہے، ایسے میں نے کہا نا جو کامن ڈیزیزز ہیں اس میں ملیریا بھی ایک ڈیزیز ہے، لیکن ملیریا کی پریونشن کے لیے ویکسین جو ہے اس کی ایفیکیسی اور وہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہے. تو ملیریا کی ویکسین ایسے عام حالات میں نہیں اویلیبل، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. ملیریا کے بچاؤ کے جو ہے ڈفرینٹ طریقے ہیں، جس میں آپ پراپر نیٹنگ کریں، آپ جو ہے ماسکیٹو ریپیلنٹ یوز کریں، پانی کھڑا نہ ہونے دیں کہیں بھی گندا اور صاف پانی، کیونکہ ملیریا اور ڈینگی دونوں ہی ہمارے لیے پرابلم ہے. اور اب تو بارشوں کا مونسون کا مہینہ آئے گا تو اس میں بہت خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ملیریا کے لیے ویکسین نہیں ہے. بالکل. اچھا، جب بہت سارے ایسے بچے جو ویکسین نہیں ہوئی، میں ان کو کہ دے آر ناٹ ویکسینیٹڈ، ہو سکتا ہے ابھی بھی، مجھے نہیں پتا اگر اس پہ گورنمنٹ کوئی ریسرچ کرتی ہے کہ نہیں. جس طرح پولیو پہ تو بہت کلوزلی مانیٹرنگ اس وقت ہو رہی ہے کہ ہر سال کوئی کیسز شروع ہو جاتے ہیں، پھر مہم چلائی جاتی ہے. لیکن کیا اوور آل جو لوگ ان ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں بچے، تو کیا وہ رسک دوسروں کے لیے رسک ہو سکتا ہے ان سے؟ اچھا، گورنمنٹ مستقل سرویلنس کر رہی ہے، خاص طور پر پولیو کے لیے اور میزلس کے لیے بھی، کیونکہ میزلس کے کیسز بھی بہت زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں اور اس سے بچوں کی صحت پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے. اور اب اگر ہم کہیں کہ گورنمنٹ کے لیول پر تو یہ سرویلنس ہو رہی ہے، QR کوڈ بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں تاکہ ہم وہ ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں، تاکہ ہماری ویکسین کوریج ہمیں پتہ چلے. تو ہم جو ہے ان ساری چیزوں کو اس طرح سے کور کر رہے ہیں. آپ کا کوشچن تھوڑا سا ریپیٹ کریں گے؟ میں تھا کہ جو ان ویکسینیٹڈ بچے ہوتے ہیں، مے بی ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو نیگیٹو سوچتے ہیں کہ ان ویکسین سے یہ ہو جائے گا، تو کیا وہ دوسروں کے لیے رسک ہو سکتے ہیں وہ بچے؟ ویکسین لگانا دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر ایک بچہ ویکسین لگاتے ہے، اسپیشلی میں پولیو کی بات کروں، تو وہ ہم کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی، یعنی ٹرانسمیشن جو چین ہے اس کو بریک کر دیتا ہے. تو وہ ایک بچہ بہت سارے لوگوں کو اپنے ارد گرد کے بچاؤ دے سکتا ہے. اور اگر ویکسین نہ لگائیں تو اس سے آپ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ میں نے کہا نا کہ ایک ہماری کلیکٹیو ایفرٹ ہے، ہم دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنے، نہ کہ نقصان کا باعث بنے. تو اگر آپ نے اپنے بچے کو ویکسین نہیں لگائی تو وہ آپ کا بچہ بیماری پھیلا کر بہت سارے لوگوں کو جو ہے تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ویکسین لگائی ہے تو وہ چین آف ٹرانسمیشن بریک ہو جائے گی، اور اس سے جو ہے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہے بہت سارے بچے جو ہے اور بڑے بھی جو ایسی ایج میں ہیں، اولڈ ایج میں ہیں، جو ہائی رسک ہیں، وہ بھی اس سے محفوظ رہیں گے. تو ایک بچے کی ویکسین لگانا دوسروں کو فائدہ مند ہوتا ہے، اور ایک بچے کا نہ ویکسین لگانا پوری کمیونٹی کے لیے برڈن ہے. سو ٹرو. بالکل. اچھا، ایک اور چیز بتائیے ڈاکٹر فرحانہ کہ جیسے میں میزلس کی بات کرتی ہوں، ابھی بریک کا بھی ٹائم ہے، لیکن یہ سوال کر لوں کہ میزلس اور چکن پاکس، میں دو امپورٹنٹ سے یہ والے میں لے لیتی ہوں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو ان کی ویکسینس لگی بھی ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو نکل آتا ہے. تو ظاہر ہے پھر لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار ویکسین لگائی تھی پھر بھی ہو گیا. تو اس کو کس طرح آپ دیکھیں گی؟ اچھا دیکھیے، ویکسین کی کوریج، ہر ویکسین کی ڈفرینٹ کوریج ہوتی ہے. کچھ ویکسین 90%، 95% کوریج کرتی ہیں، کچھ کی کوریج جو ہے اوور دا ٹائم کم ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں بوسٹر لگائے جاتے ہیں. جیسے اگر ہم میزلس ہی کی بات کریں تو میزلس کی ایک ویکسین جو گورنمنٹ آفر کری ہے وہ 9 مہینے پر ہے، اور اس کے بعد ایک 15 مہینے پر بھی میزلس کی ویکسین ہے، تاکہ وہ جو
ہماری میموری سیل بنے تھے، جو ہماری باڈی میں ڈیفنس بنا تھا، اس کو دوبارہ اسٹرینتھن کیا جائے، کیونکہ اوور دا ٹائم اس میں ویکنیس آ جاتی ہے. اسی طرح ہم جو ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں پر ہمارے پاس، میں نے کہا نا، ویکسین کوریج ہمارا اگر 95% سے اوپر چلا جائے گا تو ٹرانسمیشن خود بخود کم ہو جائے گی. تو اگر ہمارے پاس ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں میزلس کی آؤٹ بریک ہے تو وہاں پہ بوسٹرز لگائے جاتے ہیں 4-5 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر میں. اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ہے کہ جہاں ویکسینیشن کوریج کم ہے وہاں ہمیں پھر بار بار بوسٹرز لگانے پڑتے ہیں. تو بہت اچھی ویکسین ہے، 90% سے زیادہ کوریج دیتی ہیں. لیکن جو اسپیشل ایسی کنڈیشن ہے جہاں ویکسین کی جن جگہوں پر کوریج جن کمیونٹیز میں کم ہے، وہاں پھر بوسٹرز کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ویکسین کے باوجود اگر بیماری ہو بھی جائے تو وہ بہت معمولی ہوتی ہے اور اس کی کمپلیکیشن منیمم ہوتی ہیں، جس کے ویسے چانسز بہت کم ہیں. بالکل. ڈاکٹر فرحانہ، آخری ایک سوال ہے کہ پلیز بتا دیں کہ پیلیا کی ویکسین ہوتی ہے یا پھر پیلیا ہونے کے بعد کوئی ویکسین لگائی جا سکتی ہے؟ اچھا، پیلیا جو جانڈس ہے، جو ہمارے پاس کامن وائرسز ہیں، اس میں جو ایک خطرناک وائرس ہے جو ہیپیٹائٹس بی وائرس ہے، جو ماں سے بچے کو جا سکتا ہے، اس کی ویکسین ہم برتھ پر ہی لگاتے ہیں، ہیپیٹائٹس بی. اور اس کے بعد جو ہم 6, 10 اور 14 ویکس پر جو ٹیکے لگاتے ہیں، جس میں پینٹا ویلنٹ، جس میں 5 ٹیکے ایک ہی انجیکشن کے تھرو دیے جاتے ہیں، اس میں بھی ہیپیٹائٹس بی شامل ہے. تو یہ تو ہیپیٹائٹس بی کی بات ہوگی. اس کے علاوہ جو سب سے کامن کاز جو میں نے کہا واٹر بورن، جو پانی اس کے سے پھیلتے ہیں، تو اس میں جو ہے ہمارے پاس ہیپیٹائٹس اے اور ہیپیٹائٹس ای ہے. بچوں میں ہیپیٹائٹس اے بہت کامن ہے اور بڑوں میں بھی. اس کی ویکسین بالکل موجود ہے اور وہ ہم 1 سال کے بعد اس کی ہیپیٹائٹس اے کی ویکسین دے سکتے ہیں. یہ گورنمنٹ کے پروگرام میں نہیں ہے لیکن ایزیلی اویلیبل ہے اور بہت کاسٹلی بھی نہیں ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فرحانہ. ہمارے پاس ٹائم اب ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ. کافی ڈیٹیل میں ہم نے بات کی. آخر میں کچھ میسج دینا چاہیں گی سامعین کو؟ کیسا لگا شو پہ آ کے؟ ریڈیو کی امپورٹنس پہ کچھ کہیں گے؟ اچھا، میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہی تھی، مجھے بہت اچھا لگا اس شو پر آ کر. اور ریڈیو کی امپورٹنس ہماری سوسائٹی میں ہمیشہ ہے، یہ ہر جگہ اویلیبل ہے اور ہر کوئی اس کو سن رہا ہوتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین، پیرنٹس جو ہے چاہتے ہیں کہ بہترین تعلیم و تربیت، تو اس کو ہر چیز بہترین دی جائے، تو اس میں اس کا ایک بنیادی حق یہ ہے کہ اس کو ویکسین بھی ٹائملی لگائی جائے. اور اس کو یہ میں کہوں گی کہ سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ اگر کسی چیز پر ہے تو وہ جو ہے ہماری ہیلتھ پر ہے. اگر ہمارے بچے ہیلدی ہوں گے، دماغی طور پر اور جسمانی طور پر مضبوط ہوں گے، تو وہ اچھی تعلیم بھی حاصل کریں گے، اچھے انسان بھی بنیں گے اور ملک کی ترقی کے ذمہ دار بھی ہوں گے. بالکل بہترین. Thank بہت you very بہت much. شکریہ. ونڈرفل میسج. آپ نے بہت خوبصورت پیغام دیا ہے.